अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात का आगाज़ आज का करते हैं साइफ़र केस के ऊपर, जो हालिया एक तेज़ी आई है और उस तेज़ी के साथ साथ जो कानून, आइन और अदालती जो दस्तूर होता है उसकी धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। आप सब जानते हैं साइफ़र केस जो है इमरान खान साहब का, जेल के अंदर उसका ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल में इस वक्त तक जो हुकूमत का बनाया गया बयानिया अवाम के अंदर था वो बुरी तरह से फेल हो चुका। अदालती जो केस था उसकी धज्जियाँ, उस अदालती केस की धज्जियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल के मामले में काफ़ी हद तक उड़ा कर रख दी। इसकी हकीकत को भी काफ़ी हद तक आश्कार कर दिया। लेकिन जो हमारे कंपनी बहादुर के ज़िद्दी बच्चे हैं उनकी ज़िद जाने को नहीं देती। और इस वक्त भी वो अच्छा, फिर उसके बाद जो गवाह आके पेश हो रहे हैं, एक से एक प्रोसिक्यूशन का गवाह इमरान खान के जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है साइफ़र को लेकर, उसको तक़वियत दे रहा है। हर गवाह आकर ये तस्दीक कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से वो डोनाल्ड लू की मीटिंग हमारे एम्बेसडर डॉक्टर असद मजीद के साथ हुई। उसमें जो मुज़म्मरात थे जो इमरान खान ने अवाम के सामने बयान किए, कैबिनेट के सामने बयान किए और अपनी काबीना और अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने बयान किए, वो तमाम दुरुस्त हैं। एक लफ्ज़ भी जो इमरान ने, ये एलिगेशन भी नहीं है, गवाहों को भी छोड़ें, ये एलिगेशन भी नहीं है कि एक लफ्ज़ भी इमरान खान ने अदा किया जो उस साइफ़र के मुज़म्मरात में से या उसके कॉन्टेक्स्ट में से हट कर है। एक लफ्ज़ भी नहीं है जो इमरान खान ने अपनी तरफ से अदा किया, ये इल्ज़ाम भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक चार्जशीट लगा दी गई है जिसमें बार-बार, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि आपकी अपनी जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक मैक्सिमम अगर जुर्म साबित हो जाए तो 2 साल की सज़ा बनती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन की टीम और उनके पीछे छुपे हुए कर्नल साहब इस बात पर बज़िद हैं कि उन्होंने इसमें या तो उम्र कैद या सज़ाए मौत दिलवानी है। ये या भी जो है ये इन्होंने सिर्फ़ इसलिए रखा हुआ है कि ये तय करना है कि स्ट्रेटेजिकली हमने जज के फ़ैसले में उम्र कैद लिखनी है या सज़ाए मौत देनी है। अब उसी ज़िद को लेके हमें पहले नज़र आ रहा था, जो शवाहिद नज़र आ रहे थे, जितने प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे थे कि जितने इसके अंदर, चूँकि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल है, इसके अंदर गवाहियों के बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होना है और फिर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद दिफ़ा को अपने हक़ में गवाहियाँ पेश करने की इजाज़त होती है। लेकिन चूँकि ये फ़ैसला हो चुका है कि अब 8 फरवरी से पहले जो है, इलेक्शन से पहले-पहले साइफ़र केस में इमरान खान को सज़ा देनी है। तो उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई जा रही है और वो तेज़ी जो है वो हमें अब एक इंतहाई भोंडी हरकत की सूरत में नज़र आ रही है। आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए कि कुछ रोज़ कबल 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब के वकील जब अदालत में सिर्फ़ 1 दिन पेश ना हो सके, पहली तो बात ये है कि जब वकील वहाँ जाता है तो ये ऐसा कोई ओपन कोर्ट हाउस नहीं है। वकील को बहुत सारी हिफाजती हसारों में से और वो जो चेकअप्स का प्रोसेस होता है उसमें से गुजर कर अंदर भी जाना पड़ता है। और फिर वकील इस चीज़ में आज़ाद नहीं है कि वो अंदर अपनी मर्ज़ी से पेश हो सके और बाहर जा सके। उनके लिए ये तमाम जो सहूलतकारी होती है वो जेल इंतज़ामिया की जानिब से होती है। लेकिन जब एक रोज़, आज से 2 रोज़ कबल, इमरान खान साहब के वकील अपनी किसी ज़ाती वजह से 1 दिन अदालत में पेश नहीं हो सके। नाज़रीन, 1 दिन अदालत में पेश नहीं हो सके और इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि अगर हो सकता है कि उनको बाहरी किसी तरीके से रोक दिया गया या उनको डरा धमका दिया गया या जो भी किया गया। बहरकैफ़ एक ही रोज़ जब वो पेश नहीं होते हैं तो अदालत की जानिब से सरकारी वकील मुकर्रर करने का हुक्म आता है। वो सरकारी वकील करने का जो एक हुक्म या दरख्वास्त है वो अदालत की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को या प्रोसिक्यूटर जनरल को जाती है बज़रिया ईमेल। ये पहला ओकेजन है पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम ऑल ऑफ सडन, हम जहाँ पे अपने हाथों से गवाहियाँ लिखते हैं, ऑल ऑफ सडन आज हमने जो है वो ईमेल का इस्तेमाल कर दिया। खैर, वो ईमेल की गई, ईमेल के जवाब में ईमेल आई और एक वकील साहब को खान साहब के लिए और एक वकील साहब को शाह महमूद कुरैशी के लिए मुतय्यन कर दिया गया। इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा ये मेरे वकील नहीं हैं, मेरे वकील वही हैं जिनको मैंने अपॉइंट किया हुआ है और मैं इनकार करता हूँ उनको अपना वकील मुकर्रर करने से। अब ये एक
فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں۔ عدالت کو آپ کو موقع دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو عدالت موقع نہیں دے رہی تو وہ پروسیجرل لا سے بھی ہٹ کر، اس سے بھی بڑے پیمانے پر آپ کا آئینی حق آپ سے چھین رہی ہے، جو عدالت نے چھین لیا۔ عدالت نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ کرنل صاحب کا حکم تھا، اب تو عمران خان صاحب نے ان کا نام بھی لے دیا، تو انہوں نے ان کو مقرر کر دیا۔ اچھا، اوپر سے اب دیکھیے کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ ماں سوائے چلے آپ نے ایک عدالتی طرف سے وکیل مقرر کر دیا تو آپ کسی زید بشر کو لے آتے، کسی ان ریلیٹڈ آدمی کو لے آتے۔ مبینہ طور پر جو اس وقت پروسیکیوٹر ہیں رضوان عباسی صاحب، انہی کا ایک جونیئر کھڑا کر دیا گیا عمران خان صاحب کی وکالت کرنے کے لیے، اور وہ اتنا قابل وکیل ہے کہ اس نے ایک دن میں 11 جو ہیں وہ کراس ایگزامینیشن بھی کر لیے۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آدھے گواہوں کی کراس ایگزامینیشن ہو چکی ہے، اگلے 2 سے 4 روز میں اسی وکیل کے تحت وہ فردر کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ کر لیں گے۔ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، اس سے پہلے ہمارے تحریک انصاف کے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کی ٹیم کی طرف سے بھی یہ اعلان آ چکا ہے کہ وہ اس چیز کو اور اس تمام جو عمل ہے کورٹ کا، جو بالکل ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ وہ چیلنج جو ہے وہ منڈے کو سبمٹ ہو جانا چاہیے، اور موسٹ پرابلی ٹیوزڈے یا وینسڈے کو لگ جانا چاہیے۔ ارجنسی ہے کیونکہ دوسری طرف ٹرائل بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ بڑا واضح ہے، کیونکہ اگر تو بینچ بنتا ہے جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا، تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ سہولت کاری کس کی ہوگی۔ لیکن اگر بینچ کوئی انڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے، جس میں دوسرے جو ججز ہیں جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہیں، چاہے محسن کیانی صاحب ہیں یا ہمارے حسن گل اورگزیب صاحب ہیں، یا ایون فار دیٹ میٹر جسٹس بابر ستار ہیں، ان میں سے کسی کا بھی بینچ بنتا ہے تو پھر ہم کوئی امید کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ آئے اور یہ معاملات جو ہیں وہ جو خواہش ہے کرنل صاحب کی وہ پوری نہ ہو۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے بظاہر کہ 8 تاریخ تک، کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو 8 تاریخ تک انہوں نے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھنا ہے اور سزا دلوانی ہے۔ یہ ہے آج کا مدعا نمبر 1 کہ ایک طرف عمران خان، اور اس میں نجم سیٹھی کی طرف سے ایک وہ آ بھی چکی ہے کہ جی 5 فروری کو اس کی بھی بڑی چڑیا ہوتی ہیں، تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 5 فروری تک فیصلہ ہوگا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید 5 فروری سے پہلے بھی یہ فیصلہ کر دیں، انلیس اور انٹل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی اس کے اندر رکاوٹ آ سکے، جو اس وقت کے حالات میں ڈپینڈ کرتا ہے بینچ کے اوپر، کیونکہ اگر آپ چیف جسٹس کا بینچ ہوا تو پھر بھول جائیے کہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اب مدعا نمبر 1 کہ سائفر کیس میں اس وقت جو ہے کہ فل تیاری ہے کہ 8 فروری سے پہلی تو بات ہے کہ وہ نجم سیٹھی 5 تاریخ دے چکے ہیں، لیکن 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کو ایک تگڑی سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی۔ بے شک وہ سزا ردی ٹوکری ہو جائے 8 فروری کے بعد، اس کو ہائی کورٹ اڑا کے رکھ دے، سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے، جو بھی ہو، اس سے اس وقت کمپنی بہادر کی کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ سزا دینی ہے، اور اس کو میں اب تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو پچھلے 24-48 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جو ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، جس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے بھی لوگ شامل تھے ایف آئی اے کی سربراہی میں، اس جے آئی ٹی کی جانب سے پہلا ایک کوئی 40-50 صحافیوں کو ایک محبت نامہ وصول ہوا ہے ایک نوٹس کی صورت میں کہ جی آپ نے جو سپیریئر جوڈیشری مطلب کہ قاضی فیضیسہ صاحب کی 13 جنوری کے جو فیصلے کی ہے اس کی آپ نے توقیر کی ہے، تو لہٰذا آپ کو جی سمن کیا جاتا ہے ان پرسن۔ اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پہلے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے موجود ہیں کہ پیکا کے اندر جب کسی صحافی کو بلائیں گے تو اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، ان پیرامیٹرز کو بھی بالائے طاق رکھا گیا ہے اور سیدھا ان کو بلایا گیا۔ اب یہ بلایا جانا اور نوٹس دینے کا مقصد اصل میں ہراساں کرنا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ فیئر کامنٹ، تنقید کرنا فیصلوں کے اوپر کامنٹری کرنا، فیصلوں کے اوپر بات کرنا، فیصلوں سے ایگری کرنا، فیصلوں سے ڈس ایگری کرنا، یہ آپ کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل ہیومن رائٹ ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی، انٹرنیشنل ڈکلریشنز کے مطابق بھی، انٹرنیشنل کووننٹس کے مطابق بھی یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ یہ نہ کوئی پولیس آپ کو روک سکتی ہے، نہ کوئی جج روک سکتا ہے، نہ کوئی قانون روک سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کی کوئی لیگز نہیں ہیں یہ جو نوٹسز دیے گئے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہراساں کرنا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ روز کے لیے شاید تھوڑا سا میلو ڈاؤن ہو جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک بنیادی انسانی فطرت بھی ہے کہ جب آپ کے اوپر خوف طاری کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو مختلف طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔
کچھ لوگ جن کو جب اٹیک کیا جاتا ہے تو آگے سے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر جب اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں اور تھوڑا چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ ماحول بنانا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، یا اس 2 ہفتوں سے بھی کم ہے، 28 تاریخ ہے آج، تو یہ تقریباً 10-12 دنوں کی بات ہے۔ الیکشن سے پہلے جو اگلے 10-12 دن، خوف کا ماحول، سائفر کیس، اس میں تیزی، اس میں تمام آئینی قانونی چیزوں کو خلاف ورزی کرنا، وجہ خوف کا ماحول، یہ بتانا کہ ہم انچارج ہیں، ہم باس ہیں، ہم بدماش ہیں، ہمارے آگے کسی کی نہیں چل سکتی۔ ایف آئی اے کی جانب سے فضول نوٹسز جرنلسٹ کو دلوانا، بڑے بڑے ناموں کو دلوائے گئے ہیں، ابھی غریب لوگوں کا، میرے جیسے لوگوں کو کوئی نوٹس نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم میٹر نہیں کرتے، لیکن جو بڑے بڑے نام پاکستان کے اندر موجود ہیں صحافت کے، ان کو نوٹس دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ ڈرے نہ ڈرے، ان کو دیکھ کے باقی لوگ ڈر جائیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت بہت چیزیں ہیٹ اپ ہوئی ہیں وہ تھوڑی سی نیچے آ جائیں، اور ہمارے اگلے 10 دن کے عملوں کے اوپر لوگ کوئی کامنٹ نہ کریں، اور ہم جو خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکیں۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو تیسری بڑی جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو، یعنی کہ کل کے روز، ملٹری کورٹ والا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے۔ جو بینچ بنایا تھا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے، خاص کر ملٹری ٹرائل سویلینز کا کروانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو ان کی لیگیسی کے اندر لکھا جائے گا، اس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جو ٹرائل ہے وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے، اور وہ جو سٹے تھا اس کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر اب مزید جو کیس چلانا تھا وہ بعد میں لگایا جائے گا، وہ 29 جنوری کو لگا دیا گیا ہے۔ اب شنید یہ ہے، خبر یہ ہے کہ 29 کو جو یہ کیس لگ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کو نپٹا لیا جائے، اور وہ جو بینچ کی فارمیشن ہے اور ان کا جو موڈ مرال لگ رہا ہے وہ جسٹیفائی کر دیں گے، اجازت دے دیں گے سویلین کا ملٹری ٹرائل۔ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں، ٹرائل تو آلریڈی چل رہا ہے، فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، اور 8 فروری سے پہلے جو یہ 9 مئی کے واقعات کے لوگوں کا کیس، جن جوانوں کا کیس، جس میں سب سے بڑا نام تو حسان نیازی کا ہے، حسان نیازی بھی اس کے اندر زیر ٹرائل ہیں، اور بہت سارے جوان ہیں، بچے ہیں، جن کا میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان کو اس وقت صرف ایک سیاست کی بینٹ چڑھایا جا رہا ہے، تو ان کا ٹرائل کنکلوڈ کر ان کو سزائے صلح، ان کو کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، ان کو سزائیں دے دی جائیں گی۔ اب یہ جو 3 میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ بہت سارے اس پکچر میں سے کچھ 3-4 سٹیپس ایسے ہیں جو ون آفٹر دی ادر، کیونکہ اس وقت مقصد کیا ہے ان تمام ایکٹس کا، یہ جو 3 میں نے لسٹ کی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے، لیکن ان تمام ایکشنز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا جائے، تاکہ 8 فروری کو آپ باہر نہ نکلیں، اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت کم ہو، کیونکہ جب ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا تو پھر کمپنی بہادر رزلٹس کو اپنی مقصد مرضی کے مطابق آسانی سے تبدیل کر سکے گی، بیلٹ باکس بھر سکے گی، جعلی ووٹ کی وہ ڈال سکیں گے، بہت کچھ وہ کر سکیں گے، کیونکہ جس نے ووٹ پول ہی نہیں کیا اور اس کا ووٹ پول ہو گیا تو کون جا کے اپنا ووٹ چیلنج کرتا رہے گا۔ تو یہ اصل میں مقصد ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگلے 10 سے 12 روز جتنا جبر اور تشدد ہے، اس کا مقصد محض ایک ہے کہ آپ نے الیکشن والے روز گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور اس کا جواب اور اسٹریٹجی اس کو ڈیفیوز کرنے کی بالکل ایک ہے کہ 8-10 دن تو آپ ان کو کہیں جی ٹھیک ہے جی اسی ڈر گئے، اور 8ویں دن، جس دن 8 فروری ہو، جس دن الیکشن کا روز ہوگا، اس دن آپ نکلیں، اور آپ ایسے نکلیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کے اوپر کہ اب ایسے نکلیں جیسے آج عمران خان کی کال کے اوپر بروز اتوار 28 جنوری سن 2024 کو آپ ہر شہر سے نکلے ہیں، کیونکہ آج دوڑیں لگ گئی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو روکنا تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی، بڑا ڈر، بڑا خوف، لیڈرز کو اٹھا لیا، امیدواروں کو اٹھا لیا، اور تو اور میاں اظہر صاحب 82 سال ان کی عمر ہے، کسی واقعے سے، کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بڑے ریٹائرڈ سینئر جو سیاستدان ہیں، ان کو بھی آج پولیس گرفتار کر کے لے گی۔ کیوں؟ کہ وہ ریلی کو لیڈ نہ کر سکیں، وہ پاکستان میں عوام کو لاہور میں باہر نہ نکال سکیں، لیکن وہ سارا فیل ہو گیا۔ لے جائیں میاں اظہر صاحب کو، آپ کے لاہور میں ہر گلی محلے سے
سائیکل والا سائیکل پہ نکل رہا ہے، موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل پہ، کار والا کار میں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پیدل نکل رہا ہے۔ پورے لاہور میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، راولپنڈی میں، پشاور میں، کراچی میں، ہر جگہ لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں، ان کو کوئی عمران خان کی آواز ان کے کان تک نہیں آئی، ان کو عمران خان کا کوئی ویڈیو میسج نہیں آیا، ان کو عمران خان نے کال کر کے نہیں کہا کہ آپ نے نکلنا ہے۔ ان سب کو صرف عمران خان کا ایک پیغام آیا ہے کہ جیل سے قیدی نمبر 804 نے پیغام دیا ہے کہ آپ نے فلاں روز اتنے بجے آپ نے گھر سے باہر نکل کے صرف یہ دکھانا ہے، یہ بتانا ہے کہ جناب ہم کھڑے ہیں اور ہم حرف انکار کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ ہوتی ہے الیکشن اسٹریٹجی، یہ ہوتا ہے نیریٹو بلڈنگ، اور یہ ہوتی ہے پالیٹکس۔ جو وہ لوگ جن کی یہ ٹریننگ نہیں ہے، جن کا یہ کام نہیں ہے، جن کا یہ کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو یہ کرنا آتا ہے۔ یہ کام سیاستدانوں کا ہے، اور ان سیاستدانوں کا ہے جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ انہی کا کام ہے، انہی کو کرنے دیجیے۔ انہوں نے آج آپ کو بری طرح سے فلاپ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا معاملہ طے پا جائے 8 فروری کو، تو پھر آپ کو اسی طرح سے نکلنا ہے جس طرح سے آج آپ نکلے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اگلے 10 روز 12 روز خوف کی فضا میں بڑی بڑھوتی آئے گی، بہت زیادہ واقعات ایسے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ 8 فروری کو ہر طرف سے یہ بات آئے گی کہ آپ گھر پہ ہی بیٹھے، لیکن آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے نکلنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی جواب، اس تمام معاملے کا آپ کے پاس ایک جواب ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ پول کرنا ہے۔ اب اس کی ایک آخر میں ایک چھوٹی سی بات سن لیجیے۔ یہ جو جبر ہے نا اور تشدد ہے، یہ جب ریاست اپنے شہریوں پہ بے جا کرتی ہے، وہ ہمارے ایک ڈمی وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا ایک ڈائلاگ ہے جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیوں کو ان کو کہنا بھی ایک توہین ہے، لیکن ان جیسی اداروں میں سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں کہ وائلنس از دی پریروگیٹو آف اسٹیٹ، کہ تشدد جو ہے وہ صرف سیاست کر سکتی ہے، کوئی عام شہری نہیں کر سکتا۔ جناب یہ تھیوری ہے، آپ کو یہ پوری نہیں پڑھائی گئی۔ ریاست جب تشدد کرتی ہے اپنے شہریوں کے اوپر، ان کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے حقوق کو دبانے کے لیے، تو وہ ریاست کا تشدد کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور جب ریاست اپنے شہریوں کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کرتی ہے کہ ان کی آواز جو مین سٹریم پارٹیز ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں اٹھا سکتی، ان کو آپ توڑ لیتے ہیں، ان کو آپ خرید لیتے ہیں، ان کو آپ مروڑ لیتے ہیں، جو کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس قوم میں سے منظور پشتین اٹھتا ہے، پھر اس قوم میں سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اٹھتی ہے، جو آپ کے نارتھ اور ساؤتھ میں ان کی ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ بھی کسی وین میں، کسی گاڑی میں، کسی چیز میں نہیں لایا جاتا، وہ لوگ خود آتے ہیں۔ ان کی جلسوں میں، ان کی گیدرنگ میں شمولیت کرنے والے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آرڈنری لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو غربت کی اس سطح سے نیچے ہیں، جن کو انگریزی میں ڈس انفرنچائزڈ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ان کی آواز پہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو لیڈرز ہیں، جن کا کسی بڑی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی حق کی آواز کرتے ہیں، یہ انہی میں سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ان کی اس آواز کی بات کرتے ہیں جو آپ کے جبر اور تشدد کے خلاف ہے۔ یہ چیز آپ کو اپنی یونیورسٹیوں میں اور اپنے اداروں میں پڑھنے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پروگریسو بھی ہیں۔ آپ کے اندر یہ ایک بطور ادارہ، میں شخصیات کی بات نہیں کرتا، آج کل کچھ شخصیات ایسی آئی ہیں جو مسل پہ بہت بلیو کرتی ہیں، لیکن بطور ادارہ بھی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا ٹرانسفارم بھی کیا ہے۔ وقت اور حالات کے مطابق آپ سیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو بلا کے ان سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ادارے کو یا اپنی سوچ کو یا اپنی اسٹریٹجی کو کیسے حالات اور ماحول کے مطابق بنانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر سیکھنے کی خواہش تو ہے، جو آج کل دبی ہوئی ہے۔ تو پھر تھوڑا سا یہ بھی سیکھ لیجئے کہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ان کو زور اور جبر اور تشدد سے نہیں دبایا جا سکتا۔ یہی بات میں خود گواہ ہوں، آپ کو عمران خان بھی اپنے وہ ایک مختصر سے دور اقتدار کے اندر جب آپ سے ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی تھی تو آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ پالیٹکس کو پالیٹکس کے طور پر رہنے دیں، سیاست کو سیاستدانوں کو کرنے دیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو ڈس انفرنچائزڈ ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے
اور ان کو ایک عمل کے ذریعے، جس طرح سے جو مرج کیا گیا واٹا کے ڈسٹرکٹس کو، اس طرح کے عمل کے ذریعے سے ان کو آپ مین سٹریم میں لے کے آئیں. لیکن اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کاکڑ واکڑ جیسے لوگ، بگٹی جیسے لوگ، سرفراز بگٹی جیسے لوگ، ان سے اگر آپ ان لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ سب اچھا ہے، تو پھر میں آپ کی عقل کے اوپر رو ہی سکتا ہوں. اتوار کا روز ہے، اپنا اچھا سنڈے گزاریے، کیونکہ اگلا ہفتہ بہت زیادہ جو ہے آزمائش سے بھرپور ہوگا. اور تیاری رکھیے 8 فروری کی. انشاءاللہ اس دن آپ اپنا جو بدلہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے لے سکیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ اور خدا حافظ.